Assalamu alaikum viewers, you are watching program E-Kacheri live from Higher Education Television Channel and I am your host Mahamarif Khwaja. For live streaming, visit our website edutv.hec.gov.pk. Viewers, today's program is based on the session Equivalence of Pakistani Degrees. For this, we have invited Mr. Noman Nasir, Director Local Equivalence A&A Division HEC, and along with him we have Mr. Abid Wahab, Deputy Director Local Equivalence A&A Division HEC. Let's start our program. Welcome to the studio, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Assalamu alaikum. Sir, as the topic of today's program is equivalence of Pakistani degrees, my first question is Pakistani degrees की equivalence हासिल करने का तरीका कार क्या है? What's the procedure of having equivalence degree? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी डिग्रीज़ की इक्विवेलेंस के लिए सबसे जो पहले प्री रिक्विजिट है वो ये है कि बैचलर ऑनवर्ड डिग्रीज जो है ना वो HEC से अटेस्ट होनी चाहिए। अटेस्टेशन ऑफ डिग्रीज इज़ द प्री रिक्विजिट फॉर इक्विवेलेंस ऑफ पाकिस्तानी डिग्रीज। अगर किसी ने बैचलर डिग्री की इक्विवेलेंस लेनी है तो उसकी बैचलर की डिग्री जो है ना वो HEC से अटेस्ट होनी चाहिए। इसके बाद अगर कोई मास्टर की डिग्री या MS की डिग्री या PhD की डिग्री है तो उसके लिए भी जो है ना बैचलर ऑनवर्ड अप टू टर्मिनल डिग्री जो है ना HEC से वो अटेस्ट होनी चाहिए। और उसके बाद जो है ना एप्लीकेंट eservices.hec.gov.pk इस लिंक पे जो है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेगा अपना प्रोफाइल बना के, और एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद उसको जो है ना जो वन लिंक है उसकी फ़ी जो है ना 2000 है पाकिस्तानी डिग्री की इक्विवेलेंस की। वो वन लिंक पे ऑनलाइन जो है ना फ़ी सबमिट करके उसको वेरीफाई करना होगा, और उसके बाद जब एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो इसकी स्क्रूटिनी के बाद जो है ना उसको एक सिस्टम जनरेटेड इक्विवेलेंस लेटर जो है ना वो इशू किया जाएगा, जो उसके डैशबोर्ड पे आएगा। डैशबोर्ड पे उसने फिर जो है एप्लीकेंट ने उसको डाउनलोड करना है और उसका प्रिंट आउट लेके उसको यूज़ करना है। ये सिस्टम जनरेटेड इक्विवेलेंस लेटर, इसके ऊपर जो है ना एक QR कोड होता है जिसकी वेरिफिकेशन की ओपन एक्सेस है और कोई भी जो है ना इसको वेरीफाई कर सकता है। तो ये है प्रोसीजर। ठीक है सर, क्या HEC के जो रीजनल ऑफिसेज हैं वो भी इक्विवेलेंस लेटर जारी करते हैं? नहीं, क्योंकि एक ऑनलाइन सिस्टम है पेपरलेस, और इसमें जो है ना HEC हेड ऑफिस जो है इस्लामाबाद, एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट होके इधर ही आती है और इधर ही से जो है ना सिस्टम जनरेटेड इक्विवेलेंस लेटर एप्लीकेंट को इशू हो जाता है। ओके सर, कौन कौन से दस्तावेजात जमा कराने का जो है वो बता दें तरीका का, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने? इसमें मैट्रिक एंटर, और इसके बाद जो है ना जो डिग्रीज है वो और ट्रांसक्रिप्ट्स और CNIC की कॉपी, और इसके अलावा अगर कोई प्रोफेशनल डिग्री है तो जो प्रोफेशनल काउंसिल है उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है वो अपलोड करना होता है। और इन केस ऑफ मैरिड फीमेल कैंडिडेट्स जो है ना उसका मैरिज सर्टिफिकेट जो होता है या कोई और जो है ना इस तरह का ओल्ड CNIC हो जिससे उसके क्रेडेंशियल जो है ना वो इजीली वेरीफाई हो सके। अच्छा, फीस आपने बताइए 2000 है इसकी? जी जी ठीक है। अच्छा, कोई एक्सपायर्ड अगर आईडी कार्ड है किसी बंदे का तो वो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट हासिल कर सकता है कि नहीं, कि उसको रिन्यू कराना पड़ेगा? वैलिड CNIC जो है ना वो होना चाहिए। ओके। अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें इंफॉर्मेशन डिफरेंट है, मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम में या थोड़ी बहुत इश्यूज हो जाते हैं, तो उसमें इक्विवेलेंस हासिल की जा सकती है? नहीं, एज पर जो है ना नेम, फादर नेम और बाकी सारे जो है ना इंफॉर्मेशन जो है वो सेम होनी चाहिए, और इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी जो है ना वो उसको रिवाइज करना पड़ेगा। क्योंकि उसके अंदर पहली चीज़ ये है कि जब आप अटेस्टेशन कराते हैं तो उसी के अंदर आपकी तमाम चीज़ें चेक हो जाती हैं।
ہماری پری ریکویزٹ ایکویلنس کی ہے یہی کہ پہلے آپ نے اٹیسٹ کروانے ہیں ڈاکیومنٹس اور اس کے بعد ایکویلنس کے لیے اپلائی کرنا ہے. تو آپ کا یہ نیم، فادر نیم، ڈیٹ آف برتھ، یہ تمام چیزیں کنفرم ہو جاتی ہیں ڈیورنگ اٹیسٹیشن پروسیس، اور اسی لیے اس کو پری ریکویزٹ رکھا گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اگر یونیورسٹی نے ابھی ڈگری جاری ہی نہیں کی ہے اور آپ کے پاس صرف ٹرانسکرپٹ ہے تو پھر بھی ایکویولنس ہو سکتی ہے اونلی آن ٹرانسکرپٹ؟ جی، ٹرانسکرپٹ کے اوپر جو ہے نا HEC پروویژنل ایکویلنس لیٹر ایشو کرتا ہے، اور جب اپلیکینٹ کو ڈگری مل جاتی ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ اٹیسٹ کر کے ہمیں بھجوائے تو پھر فائنل ایکویلنس لیٹر جو ہے نا ان کو ہم ایشو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایجوکیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے، نامکمل تعلیم پہ نہیں مل سکتا یہ سرٹیفکیٹ؟ انکمپلیٹ ایجوکیشن پہ جو ہے نا ایکویلنس لیٹر ایشو نہیں ہوتا. کمپلیٹ جو ہے نا ڈگری جب کمپلیٹ ہو جائے تب اس کے اگینسٹ جو ہے نا ایکویلنس لیٹر ایشو ہو سکتا ہے. اچھا، ابھی آپ نے بتایا جیسے کوئی شادی شدہ خاتون ہیں تو ان کے لیے درخواست دینے کے لیے ایکسٹرا کوئی ڈاکومنٹس ریکوائرڈ تو نہیں ہے؟ میرج سرٹیفکیٹ یا کوئی بس وہی ایک اولڈ میرج چیز ایسی ہو جس سے جو ہے نا اس ٹھیک کی ہے. وہ پتہ چلے کہ وہی اپلیکینٹ ہے. اصل میں اس میں صرف خواتین کا یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد عموماً ان کے نام فادر نیم کی نام چینج بجائے ہو ہسبینڈ نیم آ جی جاتا ہے. تو نکاح نامہ یا پرانا شناختی کارڈ کے اوپر ان کا فادر نیم جو ڈگری کے اوپر آیا ہوا ہے ان کے نام کے ساتھ، وہ ویریفائی ہو جاتا ہے ان ڈاکیومنٹس کے ساتھ. اس لیے اوکے. خواتین کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز دے دے جس میں ان کا فادر نیم آ جائے تو وہ ہم اس کے ساتھ ویریفائی کر لیتے ہیں چیزوں کو، اس لیے وہ مانگتے ہیں. اوکے. سر، جو HEC سے منظور شدہ یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ جو افیلیٹڈ یونیورسٹیز ہیں ان کے ٹرانسکرپٹ بھی حاصل ہو سکتا ہے، اس کا بھی ایکویولنس حاصل ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، لیکن اس کے لیے جو ہے نا جو کنٹرولر ایگزامینیشن ہے اس یونیورسٹی کا، تو جو ایفیلیٹڈ کالج ہے یا انسٹیٹیوٹ ہے اس کا ٹرانسکرپٹ جو ہے نا کنٹرول ایگزامینیشن یا ڈپٹی کنٹرولر یا اسسٹنٹ کنٹرولر جو بھی اتھورائزڈ آفیسرز ہوتے ہیں یونیورسٹی کے، تو ان سے کاؤنٹر سائن کرانا پڑتا ہے. اوکے. اصل میں اب اس میں میں تھوڑے سے applicant کو آپ کو ایک بات اور کلیئر کر دوں، اس میں ایک چیز دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ جو ہم نے اس میں پری ریکویزٹ رکھی ہے نا آپ کی اٹیسٹیشن، کہ ایکویلنس سے پہلے آپ نے اٹیسٹیشن کروانی ہے اپنے ڈاکیومنٹس کی، تو اس میں یہ تمام چیزیں کور ہو جاتی ہیں کہ آیا کہ آپ کا انسٹیٹیوٹ آتھورائزڈ ہے، ساری چیزیں جی کریڈینشلس آپ کے پورے ہیں، کنٹرولر کی سائن ہے نہیں ہے. اسی لیے یہ اٹیسٹیشن کے پروسیس سے گزرنے کے بعد آپ لوکل ایکویلنس میں آئیں گے. تو اس صورت میں جب آپ کی کوئی چیز کمی ہوگی یا کچھ ہوگا تو آپ کی اٹیسٹیشن ہی رک تو جائے آپ کو گی. خود ہی اس اٹیسٹیشن میں رک جائے گی پہلے تو آپ آلریڈی آگے آ ہی پتہ نہیں چل جائے سکتے. گا. جی بالکل. اب میں کچھ ایکویولنس سے ریلیٹڈ سوال کرنا چاہوں گی. کیا ایسوسیٹ ڈگری جو 14 سالہ آپ کی ڈگری ہوتی ہے وہ بیچلرز ڈگری کے ایکویولنٹ ہے؟ جی بالکل. ایسوسیٹ ڈگری جو ہے نا جو ہماری بیچلر BA/BC کی پرانی ڈگری ہوتی تھی 14 ایئرز آف ایجوکیشن، اس کی متبادل ہے، اٹ از اور اکویولنٹ ٹو HEC اس کو بیچلرز. ایکویٹ کرتی ہے اوکے. 14 ایئرز آف ایجوکیشن جو پرانا BA/BC ہوتا تھا اس کے ایکویلنٹ ہے. اور سر یہی ADP ان ایجوکیشن BEd کے ایکویولنس ہے یہ؟ نہیں، نہیں ہے. ADP بیسیکلی جو ہے نا گریڈ 12 کے بعد 2 سال کی ڈگری ہے. تو یہ ADP جو ان ہے اس کا ایجوکیشن. لیول، ہاں یہ 2 سال کی ڈگری ہے تو یہ 14 ایئرز آف ایجوکیشن ہے. اوکے. تو BEd کے ایکویلنٹ نہیں ہے. اوکے. سر جو 4 سال کی آنرز کی ڈگری ہے وہ 16 سال والی ماسٹرز کی ڈگری کے مساوی ہے یا نہیں؟ جی بالکل. یہ 2004 میں HEC نے جو ہے نا 20 پروگرام سٹارٹ کیا تھا اور ساری یونیورسٹیز کو جو ہے نا لکھا تھا کہ آپ اور جو ہے نا، اسٹل ابھی یہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو جو پرانی ڈگریز ہوتی تھی 2+2 والا ماڈل پہلے چلتا تھا یہاں پہ پورے پاکستان میں آلموسٹ، کہ 2 سال کی بیچلر اس کے بعد 2 سال کی ماسٹر ڈگری ہوتی تھی. تو HEC نے جب سے یہ لانچ کیا تو 2007 میں HEC نے ایک جنرل نوٹیفیکیشن جو ہے نا ایشو کیا ہوا ہے اس حوالے سے کہ جو پرانا ماڈل تھا 2+2 والا اور یہ جو نیا گریڈ 12 کے بعد 4 سال کا BS پروگرام، یہ دونوں جو ہے نا ان کا سیم لیول ہے، 16 ایئرز آف ایجوکیشن ہے، لیول 6 کوالیفیکیشن ہے اور دونوں ایکول ہیں. ٹھیک ہے سر. جیسے BBA آنرز ہے جو کہ 4 ایئرز پروگرام ہے وہ 16 ایئرز یعنی کہ MBA کے ایکویولنٹ ہی ہے؟ جی بالکل بالکل، دونوں سیم وہ ہے.
سر کیا سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری کمپیوٹر سائنس کے ایکویولنٹ ہے؟ نہیں، دونوں جو ہے نا الگ الگ وہ ڈگری ہے. سافٹ ویئر انجینئرنگ اس کا جو ہے نا الگ اسکیم آف اسٹڈی ہے، الگ آئی چارج ٹی ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی نہیں، وہ بھی ڈفرینٹ ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی الگ اس کا اسکیم آف اسٹڈیز ہے، الگ نامنکلیچر ہے. اور جو سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے وہ الگ ہے، اور کمپیوٹر سائنس کمپیوٹر سائنس جو ہے نا الگ ہے. تو یہ ایک دوسرے کے ایکویلنٹ نہیں ہے. سر جو ایم اے ایجوکیشن ہے کیا وہ 1.5 سالہ بی ایڈ کے مساوی ہے یا نہیں؟ وہ بھی نہیں. ایم ایجوکیشن 1.5 آفٹر 16 ایئرز آف نان ریلیونٹ ایجوکیشن، یہ جو ہے نا ایم ایجوکیشن ایم ایڈ کے ایکویلنٹ ہے. اوکے. اگر کوئی 16 ایئرز ایجوکیشن کے بعد 1.5 سالہ بی ایڈ کرنے والا ایک جو ایم فل میں داخلہ لے سکتا ہے وہ؟ جی بالکل، کیونکہ بی ایڈ 1.5 ود ایڈمیشن ریکوائرمنٹ آف 16 ایئر آف نان ریلیونٹ بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ ایکولنٹ ہے ایم ایجوکیشن اور میٹ کے، اور اس بیس پہ جو ہے نا وہ آگے ایم فل یا ایم ایس ایجوکیشن میں ایڈمیشن کے لیے جو ہے نا ایلیجیبل ہے. ایم ایس اینڈ ایم فل آر ایکویولنٹ آلسو؟ جی بالکل، دونوں سیم کوالیفیکیشن ہے، صرف نامنکلیچر کا ڈفرینس ہے. باقی اس کی انٹری ریکوائرمنٹ جو ہے دونوں کی وہ بھی 16 ایئر آف ایجوکیشن ہے، اور 1.5 ایئرز ڈیوریشن منیمم اس کا ہے، اور 30 کریڈٹ آورس. تو سیم ان کے جو ہے نا ریکوائرمنٹ بھی ہے، اور سیم ڈیوریشن ہے، سیم کریڈٹ آورس اس کی جو ہے نا ریکوائرمنٹ. تو دونوں جو ہے نا ان کا لیول جو ہے نا دونوں لیول 7 کوالیفیکیشن ہے، انوالونگ 18 ایئر آف اسکولنگ. سر ایل ایل ایم بھی ایم فل کے ایکویولنٹ ہوتا ہے؟ ایل ایل ایم جو ہے نا ماسٹر آف لا اینڈ لیجسلیچر، یہ جو ہے ایم فل کے ایکویلنٹ ہے. اوکے. سر کیا ایچ ای سی کی طرف سے این او سی لینا ضروری ہے یونیورسٹیز کے لیے؟ این او سی جو ہے نا وہ ایم ایس ایم فل اور پی ایچ ڈی پروگرامس کے لیے ہمارا کوالٹی ایشورنس ڈویژن جو ہے انہوں نے مینڈیٹری کیا ہوا ہے اپریل 2013 کے بعد. اپریل 2013 کے بعد جو بھی یونیورسٹی یا ڈگری اوارڈ انسٹیٹیوشن ایم ایس ایم فل یا ایکویلنٹ لیول کا پروگرام یا پی ایچ ڈی پروگرام اگر لانچ کرنا چاہے تو ان کو ایچ ای سی کے کوالٹی ایشورنس ڈویژن سے لازماً این او سی جو ہے نا وہ لینا پڑے گا. ادروائز جو ہے نا ان کا پروگرام جو ہے نا اس کو ایچ ای سی ریکگنائز نہیں کرے گی. اوکے. سر کیا ایم سی پی ایس اور ایف سی پی ایس سرجیکل ڈومین میں ان کے بعد پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن پاسبل ہے؟ ہاں، یہ جو ہمارا نیشنل ایکویلنس اینڈ ایکریڈیٹیشن کمیٹی ہے ان کا ڈیسیجن ہے 2003 کا کہ ایم سی پی ایس اور ایف سی پی ایس ان کو جو ہے نا اپنے ریلیونٹ فیلڈز میں ایڈمیشن کے لیے جو ہے نا میں الاؤ کیا گیا ہے، لیکن ان کو جو ہے نا ایڈمیٹنگ یونیورسٹیز کے دوسری جو ایلیجیبلٹی ریکوائرمنٹ ہے وہ جو ہے نا فلفل کرنا پڑے گی. اور ان کو یہ ایک پاتھ وے دیا گیا ہے کہ اگر وہ ان پروفیشنل کوالیفیکیشن کے بیس پہ آگے اکیڈمک کوالیفیکیشن ان سب ڈسپلن میں پی ایچ ڈی میں کرنا چاہے تو ان کو ایچ ای سی نے ایک پاتھ وے دیا ہوا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی جو ہے نا پی ایچ ڈی میں انرول ہو سکتے ہیں، سبجیکٹ ٹو فلفلمنٹ آف آل ادر ایلیجیبلٹی ریکوائرمنٹ آف دی ایڈمیٹنگ یونیورسٹی. اوکے. سر کیا ایکویولنٹ سرٹیفکیٹ جاری ہونے کے بعد جو ایچ ای سی کا اس میں کیا رول ہے، یعنی کہ بس وہ فردر آپ نے بس اپنی ویریفیکیشن کرا لی کہ آپ کا سرٹیفکیٹ ایکویولنٹ ہو گیا، اس کے بعد کوئی ایز سچ کوئی اور پروسیجر تو نہیں ہے، ڈائریکٹلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یونیورسٹی کی؟ ہم نے صرف آپ کا جو لیول آف اسٹڈی ہے نا وہ ڈٹرمن کر کے آپ کو دے دیا ہے کہ آپ کی ایئر آف اسکولنگ اتنی ہے، آپ کا ٹائٹل یہ ہے. ایچ ای سی کا رول اتنا ہے، ریکروٹمنٹ یا اس کے اندر ایلیجیبلٹی اس جاب کے لیے کسی قسم کا کوئی ایچ ای سی کا رول نہیں ہے. ایچ ای سی کا کام ہے صرف ایجوکیشن کے لیول کو ڈٹرمن کرنا، یہی ہمارا ڈومین ہے. اچھا سر، جس طرح یہ ڈگریز ہیں اے سی سی اے، آئی سی ایم اے، سی اے، اس کی ایکویولنس انڈیویجول ہوتی ہے یا وہ بھی ایچ ای سی کے تھرو ہی ہوتی ہے؟ اگر آپ اپلائی کر کے اس پہ کرنا چاہیں تو اس کو ہم ایم کام کے برابر
16 سال کی 16 ایئر آف اسٹڈیز کے برابر ہم ان کو ایکولنس دیتے ہیں. اس میں ایک اور کلیریفیکیشن دینا چاہوں گا کہ ایچ ای سی نے آلریڈی ایک جنرل نوٹیفیکیشن کیا ہوا ہے جو کہ ایچ ای سی کے آفیشیل ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. اس کے مطابق سی اے آئی سی میں اور اے سی سی اے یو کے ان کو ایچ ای سی نے ایکویٹ کیا ہوا ہے ایک جنرل نوٹیفیکیشن کے ذریعے ایکویلنٹ ٹو ایم کام انوالونگ 16 ایئرز آف ایجوکیشن. لیکن اگر کوئی انڈیویجول بیس پہ جو ہے نا وہ ایکویلنس لیٹر لینا چاہے تو وہ پھر اس کے لیے آن لائن جو ہے نا ای سروسز پہ اپلائی کرے تو اس کو انڈیویجول بیسس پہ بھی جو ہے نا ایچ ای سی انٹرٹین کرتا ہے اور ان کو انڈیویجول بیس پہ ایکویلنس لیٹر ایشو کرتا ہے. ٹھیک ہے سر. جو ایچ ای سی ریکگنائزڈ یونیورسٹیز ہیں ان کی لسٹ کہاں اویلیبل ہوگی؟ یہ ایچ ای سی کے آفیشیل ویب سائٹ پہ جو ہے نا اس کا لنک دیا ہوا ہے, وہاں پہ اویلیبل ہے جو بھی ایچ ای سی کے ریکگنائز یونیورسٹیز ہے اور کیمپسز ہے ان کا لسٹ جو ہے نا وہاں پہ اویلیبل ہے ایچ ای سی کے آفیشیل ویب سائٹ پہ ایکریڈیٹیشن کے لنک پہ. ٹھیک ہے سر, بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. مجھے کچھ کوئریز ہیں جو اسٹوڈنٹس کی طرف سے ریسیو ہوئی تھیں, وہ ان کا ایک کوئک ریویو ہم کر لیتے ہیں. کہ ایک نے پوچھا ہے کہ کیا ان ڈاکیومنٹس کے علاوہ بھی کوئی اور چیز جمع کرانی ہے, یعنی جو ان کی اسناد ہیں ساری ان کے علاوہ بھی کچھ؟ نہیں, بس یہی ہے جو ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہے فرام میٹرک آنورڈ, اور اس کے علاوہ جو ہے نا سی این آئی سی, اور اگر فیمیل وہ ہے اور اس کا نام چینج ہوا ہے میرج کے بعد تو ان کو جو ہے نا میرج سرٹیفکیٹ جو ہے نا یا کوئی اور ڈاکومنٹری پروف. جب ہم سبمٹ کراتے ہیں تو جسٹ فوٹو کاپی سبمٹ کرواتے ہیں تو اوریجنل بھی ڈاکیومنٹ سبمٹ کروانے ہوتے ہیں؟ نہیں, اس میں جو چونکہ ٹوٹل پروسیجر جو ہے نا آن لائن ہے, اس میں کوئی جو ہے نا ہارڈ کاپی سبمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ جو ہے نا اسکین کاپیز جو ہے نا وہ اپلوڈ کریں اور اس پہ جو ہے نا آگے ہم پروسیس کر کے ایکویلنس لیٹر ایشو کرتے ہیں. ہاں, ان کیس آف پروفیشنل ڈگری اگر کسی کے جو ہے نا ایم بی بی ایس کی ہے, بی ڈی ایس کی ہے, یا انجینئرنگ کی ڈگری ہے, یا کوئی اور پروفیشنل ڈگری ہے, تو اس کیس میں جو ہے نا جو پروفیشنل کاؤنسل ہے ان کی رجسٹریشن کی کاپی ساتھ میں جو ہے نا اپلوڈ کرنی پڑتی ہے. اوکے, اچھا. جسٹ کیا یہی فیس ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی چارجز ہیں؟ آج کل تو یہی چیٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو ہم سے ڈفرینٹ چارجز لے لیے جائیں. 2000 فی, ہاں 2000 فی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی ہیڈن چارجز یا وہ نہیں ہوتی نہ کوئی, کیونکہ یہ آن لائن وہ ہے پروسیس, تو وہ بھی نہیں ہے کہ ٹی سی ایس کے چارجز وہ بھی اس میں جو ہے نا وہ نہیں. اور اس میں سہولت یہی ہے کہ گھر پہ بیٹھ کے آپ کسی بھی ٹائم اپنی سہولت کے مطابق جو ہے نا اپنی اپلیکیشن آن لائن سبمٹ کرتے ہیں, اور آپ کو نہ آنے کی ضرورت ہے نہ ٹی سی ایس کے دفتر کی ضرورت ہے, اور آپ کے ڈیش بورڈ پہ جو ہے نا ود ان 10 to 15 days جو ہے نا ایکویلنس لیٹر آ جاتا ہے, اور اس کو پھر جو ہے نا ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا آپ پرنٹ آؤٹ لیتے ہیں اور کسی بھی جگہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے اوپر کیو آر کوڈ ہوتا ہے جس سے کوئی بھی جو ہے نا اس کو ویریفائی کر سکتا ہے. تو اس میں یہ حاصل نہیں ہے کہ آپ نے فزیکلی کہیں پہ جانا ہے, ٹریول کرنا ہے, وہ والی اس کہانی ختم ہو گئی ہے اس کی وجہ سے, اور اس وجہ سے جو ہے نا کافی سہولت کے ساتھ جو ہے نا ایزیلی ایکویلنس لیٹر مل جاتا ہے. اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ اگر کسی کو انڈیویجلی اگر اس ایکویلنس لیٹر کو اگر کہیں اس کی کوئی امپلائر کی ریکوائرمنٹ ہے یا اس کی کوئی آگے ایڈمیشن میں کوئی اس انسٹیٹیوٹ کی ریکوائرمنٹ ہے, تو اسی لیٹر کو لا کے ایز سیم جیسے پہلے اس نے ڈاکیومنٹس اٹیچ کروائے تھے تو وہ اس لیٹر کو بھی اٹیچ کروا سکتا ہے ایچ ای سی سے. یہ ڈپینڈس ہے کہ یہ انڈیویجول کیسز میں اگر کسی کو ریکوائرمنٹ ہے تو اس لیٹر کو وہ لا کے ایچ ای سی سے اٹیچ بھی کروا سکتا ہے. وہی ٹکٹ لگے گا, سب کچھ ہوگا اسی طرح سے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ایز پر ریکوائرمنٹ آف دا اپلیکینٹ. ادروائز کیو آر کوڈ کے ذریعے اس کو آپ ویریفائی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے سر. کیا ایک نے پوچھا کہ اکیڈیمک ریکارڈ کے ساتھ ساتھ کیریکٹر سرٹیفکیٹ بھی ریکوائرڈ ہے؟ نہیں, کیریکٹر سرٹیفکیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو ایجوکیشنل ڈاکومنٹس انہوں نے سبمٹ کیے ہیں تو اس میں اس کی وہ ساری چیزیں آلریڈی کور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آن لائن اپلائی کرنے کے بعد بھی کوئی کام کرنا ہے یا اس کے علاوہ بس کمپلیٹ ہے پروسیس آپ کا؟ آپ کو پھر وہ لیٹر آلریڈی ایشو ہو جائے گا؟ ہاں, وہ آٹومیٹیکلی جو ہے نا اسکروٹنی کے بعد جو ہے نا لیٹر ایشو ہو کے. تو یہ جو لیٹر ہے یہ آن لائن ہی ایشو ہوتا ہے؟
یا پھر وہ ڈیلیور ہو جاتا ہے؟ ہاں آن لائن جو ہے نا اس کی کوئی ہارڈ پھر آپ کاپی اس کا نہیں پرنٹ ہوتی. آؤٹ آپ خود لے سکتے ہیں؟ بالکل جسٹ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا پرنٹ آؤٹ لے اور کسی بھی جگہ آپ اس کو یوز کریں. ایچ ای سی کو یونیورسٹی کا لیٹر بھی درکار ہے کہ یونیورسٹی کی طرف سے بھی کوئی لیٹر ہونا چاہیے؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس نے یہی پوچھا ہوا کہ اس کے علاوہ تو نہیں کوئی ڈاکیومنٹس، اور ایز سچ اس کے علاوہ کوئی چیز ریکوائرڈ نہیں، صرف آپ کے اکیڈیمک جو ہیں ڈگریز ہیں وہ چاہیے. بالکل. اور آن لائن اپلیکیشن کے علاوہ فزیکل وزٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں. آپ نے تھوڑا سا ایک دفعہ سمرائز کر دیں کہ جو ایکویولنس ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس کی امپورٹنس کتنی ہے. یعنی کہ ہمیں اپنی، اب جیسے ایک انسٹیٹیوٹ سے آپ نے گریجویشن کی ہے تو آپ کو اس کو فار ایگزامپل ایک گورنمنٹ یونیورسٹی ہے یا اس کے ایکویولنٹ اگر آپ نے کرنا ہے تو وہ کتنا ضروری ہے یہ پروسیس؟ اصل میں یہاں پہ پاکستان میں مختلف اوقات میں ایک ہی ڈگری کے ٹائٹل جو ہے نا اس سے ڈگریاں ایشو ہوئی ہے، اور ان کا جو ہے نا جو ایڈمیشن ریکوائرمنٹ ہے، جو کریڈٹ آورس کی ریکوائرمنٹ ہے، جو ڈیوریشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے. میں آپ کو ایگزامپل دوں گا ایم بی اے کی. ایم بی اے جو ہے نا وہ 90s میں جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو اس کے لیے جو ہے نا ایڈمیشن ریکوائرمنٹ 14 ایئرز آف ایجوکیشن ہوتی تھی اور 2 سال کی وہ ڈگری ہوتی تھی. اس وقت ہوتا بھی زیادہ تر جو ہے نا اینول سسٹم تھا. اب ود پیسج آف ٹائم جو ہے نا مختلف بزنس ایجوکیشن کے روڈ میپ آئے، اس کے مطابق جو ہے نا 14 سال کے بعد جو ہے نا 3.5 ایئرس کا ایم بی اے آ گیا ود minimum 90 credit hours اور 3.5 years duration اور 7 ریگولر سیمسٹر. تو اس کو ایچ ای سی ایم ایس ایم فل کے ایکویٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا 16 ایئرز نن ریلیونٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ 2 ایئرز ایم بی اے پروگرام وتھ 60 کریڈٹ آورز اور 4 ریگولر سیمسٹر، اس کو بھی ایچ ای سی ایم ایس ایم فل کے ایکویٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو ہے نا انٹری ریکوائرمنٹ الگ ہے. اسی طرح ایم بی اے 2 ایئرز 2.5 ایئرز بھی، 1 ایئر ایم بی اے بھی اور ایگزیکٹو ایم بی اے، تو ان کی ایڈمیشن ریکوائرمنٹ الگ، ان کی کریڈٹ آورز ریکوائرمنٹ الگ، ان کی ڈیوریشن الگ. تو امپلائر کے پاس اگر کوئی اس طرح کی ڈگری جاتی ہے تو ان کے لیے جو ہے نا پاسبل نہیں ہوتا کہ ان کو ایویلویٹ کریں کہ اس کا لیول کیا ہے، اس ڈگری کا لیول کیا ہے. آیا یہ 16 ایئرس کی ڈگری ہے یا یہ ایم بی اے جو ہے نا یہ ایم ایس ایم فل کے ایکویلنٹ ہے یا 17 ایئرس کی ہے، کیونکہ 14 ایئرس کے بعد 3 سال کی جو ہے نا ابھی ایم بی اے مختلف یونیورسٹیز نے مختلف ڈیوریشن میں جو ہے نا ایشو کی ہوئی ہے. تو امپلائر کو جو ہے نا اگر صرف ایم بی اے کے ٹائٹل سے کوئی ڈگری آ جائے تو ان کو کے لیے جو ہے نا اس کو ایویلویٹ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اس کا لیول کیا ہے ایز پر نیشنل کوالیفیکیشن فریم ورک کا پاکستان. تو اس لیے جو ہے نا اگر ایچ ای سی کا ایکویلنس لیٹر ان کے پاس ہو اور وہ وہاں پہ سبمٹ کر لے تو امپلائر کے لیے جو ہے نا بڑا آسان ہوتا ہے اور وہ ان کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح اور بھی پروگرامز ہیں، جس طرح جو ہے نا نرسنگ پروگرامز ہے، اسی طرح جو ہے نا ماسٹر آف پبلک ہیلتھ ہے، اسی طرح جو ہے نا اور مختلف ڈگری ٹائٹلز ہیں جن کے ٹائٹل تو سیم ہے لیکن ان کا لیول ایز پر نیشنل کوالیفیکیشن فریم ورک کا پاکستان ڈفرینٹ ہے. تو اگر ایکویلنس لیٹر ایچ ای سی سے ہو، ہاں آئیڈینٹیکل وہ ہوتی ہے ڈگریز، تو امپلائر کے لیے جو ہے نا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ اس کا لیول کیا ہے وہ مشکل ہوتا ہے. اگر ایچ ای سی کا ایکویلنس ہوتا ہے تو ان کو جو ہے نا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں پھر مشکل نہیں ہوتا. تو اس لیے اس کی امپورٹنس جو ہے نا اس وجہ سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سر. آپ نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا ایکویولنس سے ریلیٹڈ. اور ایک فائنلی ایک دفعہ بتا دیں کہ جو آن لائن سبمیشن ہے چیزوں کی، بس وہ یہ آپ نے ویب لنک کلک کرنا ہے ایچ ای سی کی ویب سائٹ پہ جا کر اٹیسٹیشن جی. یہ جو لنک ہے eservices.hec.gov.pk، اس پہ ایچ ای سی کے اٹیسٹیشن کی سروسز بھی ہے، فارن ایکویلنس کی بھی ہے، لوکل ایکویلنس کی ہے، اور بھی کافی ساری جو ہے نا ایچ ای سی کی جو سروسز ہے وہ اسی لنک پہ ہیں. فرسٹ آف آل آپ نے جو ہے نا اپنا پروفائل بنانا ہے، پروفائل بنا کے پھر اسی لنک پہ آن لائن اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہے. اور جب اپلیکیشن سبمٹ کر لے تو پھر 1 لنک پہ آن لائن ہی جو ہے نا اس کی فی جو ہے نا وہ سبمٹ کرنی ہے، اس کو پھر ویریفائی کرنا ہے. اور جب اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے
تو ود ان 10 to 15 days جو ہے نا آپ کو ایکویلنس لیٹر آپ کے ڈیش بورڈ پہ آ جاتا ہے. ادھر ہی سے جو ہے نا اپلیکینٹ اس کو ڈاؤن لوڈ کرے اور اس کا پرنٹ آؤٹ لے. تو اس میں نہ فزیکل وزٹ کی کوئی ضرورت ہے، نہ کوئی جو ہے نا آپ کو کوئی ٹی سی ایس یا کسی اور اس آفس میں جانا پڑتا ہے، نہ جو ہے نا آپ کو اس میں کوئی ڈاکومنٹ فزیکلی سبمٹ کرنے ہوتے ہیں. ٹوٹلی جو ہے نا یہ آن لائن سسٹم ہے، پیپر لیس سسٹم ہے. ٹھیک ہے سر. اور ایک بار جب آپ اپنا ایک پروفائل بنا لیتے ہیں تو وہ آپ کو، کیونکہ آپ کے وہ CNI سے جنریٹ ہوتا ہے، تو وہ ہر دفعہ آپ جب اس کو اوپن کریں گے تو وہ آپ کو ویسے ایز اٹ از ملے گا. آپ کا پرانا سارا بیک گراؤنڈ ڈیٹا بیس میں وہی انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے. جسٹ آپ کو جو سروس لینی ہے لاگ ان کرنا ہوتا ہے بس اس میں. ہاں بالکل. ٹھیک ہے سر. تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ ٹو دا شو. ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک تھا ایکویولنس آف پاکستانی ڈگریز، اور اس میں ہم نے بات کی کہ کس طرح سے آپ کو اپنی ڈگریز کی ایکویولنس حاصل کرنی ہے، اور بہت امپورٹنٹ ہے یہ آپ کے لیے. تو آپ AGC کی جو ویب سائٹ ہے، ای پورٹل جو ہے، اس پہ لاگ ان کریں اور اپنا اکاؤنٹ بنائیں، اور اس کا ایک بہت ہی اسموتھ پروسیس ہے، وہ آپ کنڈکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ ٹو دا شو. نیکسٹ پروگرام میں ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.